जय मसीह की। खुदा यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में अजीज़ बहनों भाइयों आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं कि उसमें हमें तसल्ली और इत्मीनान मिलता है। खुदा यीशु मसीह का जब हम नाम लेते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है, इत्मीनान मिलता है, शांति मिलती है। इसी शांति, इत्मीनान और अमन को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। जी परमजीत। बिल्कुल, दिल खुशी से भर जाते हैं। शलोम, पीस, शांति आप सबको जब यीशु के नाम में मिलता है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ एक बार फिर इस प्रोग्राम के लिए, बाइबल की नबूवत, बाइबल प्रोफेसी। और इसके लिए कोई एक्सपर्ट होने की बात नहीं है, लेकिन जिसको थोड़ी सी दिलचस्पी हो जाती है बाइबल प्रोफेसी में, फिर वो आगे बढ़ने में जो है उसके लिए आसानी होती है, क्योंकि आने वाले वक्त के लिए ये नबूवतें होती हैं। तो आज भी जिस प्रोग्राम का आपके लिए पूरी प्रेपरेशन के साथ आए हैं, होली स्पिरिट के हाथों में देते हैं ताकि ये सारा जो इसमें से जलाल हमारे लॉर्ड जीसस को मिले। मैं सरफराज से गुजारिश करूंगी कि दुआ के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करें। खुदा हम तेरा शुक्र ते तारीफ करते हैं प्यार खुदा, हम तेरे नाम को जलाल देते हुए खुदा तेरे सामने झुकते हैं प्यार खुदा, क्योंकि तू ही सजदा के लायक है। खुदावन तेरा नाम आला है और खुदावन तू सबसे बड़ा है, और खुदावन तेरे सामने कोई खड़ा हो नहीं सकता। लेकिन खुदावन तू अपने बेटे और बेटियों को खुदावन ताकत देता है, खुदावन उनको खुदावन उभारता है कि खुदावंद तेरी तरफ रजू लाएं और खुदावंद तुझे सजदा करें और खुदावंद तेरे नाम को आगे लेकर इस दुनिया में जाएं। और खुदावंद ये खुशखबरी जो खुदावंद तेरी तरफ से है, खुदावंद तेरी खुशखबरी को पूरी दुनिया में खुदावंद फैलाने के काबिल हो जाएं खुदावंद, क्योंकि तू ही हमें ये इख्तियार देता है खुदावंद, सब कुछ तेरी तरफ से है। प्यार खुदावंद जितने अजीज बहन भाई आज इस प्रोग्राम में शामिल हैं, देख रहे हैं, खुदावंद बड़ी बरकत दे प्यार खुदावंद। और हम सीखने वाले हम भी और खुदावंद सारे लोग जो पहली दफ़ा इस चैनल को देख रहे हैं खुदावंद एक नया खुदावंद मुकाशफा उन पर आश्कारा हो जाए प्यार खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद इस दुआ को आपने सुना है और कबूल कर लिया है अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में। आमीन। यूं कहा जा सकता है जैसे खुदावंद यीशु मसीह की बहुत एक आरजू है कि किस वक्त हम लॉर्ड जीसस के साथ बैठें, और जो उन्होंने इटर्निटी हमारे लिए तैयार किया, यानी कि हमेशा की ज़िंदगी का इंतज़ाम किया है, वो चाहते हैं कि आकर हम देखें, चखें और उसमें हमेशा के लिए खुदावंद के साथ रहें। इसलिए जो लोग हमारे ऑलरेडी हमसे जुदा हो चुके हैं, जो बिछड़ चुके हैं, जा चुके हैं, उनके लिए हम हमेशा उदास नहीं रह सकते, बल्कि हमने दुआ में लगना है। और जो और हमें बहन भाई दिए हैं उनको बचाने में हमारा जो है हाथ होना चाहिए, दुआ होनी चाहिए। उनको कैसे हम इब्लीस के हाथों से छुड़ा सकते हैं। तो जब हम सितंबर 11 की बात करते हैं, सितंबर 11 9/11 का जब जिक्र आता है तो क्या आपको याद आता है? I'm श्योर कि जो उस वक्त बरतानिया में थे या दुनिया के किसी भी हिस्से में थे, तो वो ट्विन टावर्स का गिरना और वो जहाज़ों का उन इमारतों में जाकर डिलिबरेटली मतलब अटैक करना, और क्या उस वक्त पूरी दुनिया में एक मतलब अफसोस की लहर गूंज गई, क्योंकि उस ताकत को छुआ गया, यानी कि उस कंट्री को डिस्टर्ब किया गया जो सारी पूरी दुनिया को लीड करती है, जहां हर इंसान को अपना मुस्तकबिल, फ्यूचर बहुत ब्राइट और सक्सेसफुल नज़र आता है, बेशक वो वहाँ गए हैं या नहीं गए हैं। मेरी मुराद है USA से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या उस पर जब 9/11 को ये हमला हुआ, क्या कोई छोटी सी बात थी? नहीं अजीज़ों, क्योंकि जो मुल्क खुदा को प्यार करता है, बेशक 100% अमेरिकन्स चर्च गोवर नहीं है, जीसस बिलीवर्स नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका के जो लोग हैं खुदा पे ईमान रखते हैं। और ख़ास तौर पे जब इस बात को वो कहते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट, खुदा पे हमारा भरोसा है, तो अगर उस कौम को छुआ जाए या उसकी हुकूमत पे अटैक किया जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज हम इन सुनहरी पन्नों में यानी कि होली बाइबल में देखेंगे कि किस तरह से उस प्रोफेसी को फुलफिल होते हुए मैंने और आपने अपने टीवी स्क्रीन पे देखा है। आज इतने सालों के बाद हमें मौका मिला है एक मसीही चैनल पे कि हम उन बातों पे गौर कर सकें जिसे यसाया नबी ने कितने सौ साल पहले इस बात को लिख दिया। सबसे पहले सरफराज मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा जो फुटेज है उस सीन को अगर हम देखें तो दहशत यानी कि डर, खौफनाक होने वाले मतलब दृश्य हैं, वो सीन्स हैं। सो लेट्स हैव दैट रोल्ड ऑन आवर स्क्रीन। लेकिन ये जो अटैक उस वक्त हुआ 9/11, enveloping the very top of the building, and as fire crews are descending on this area, it does not appear that there's any kind of an effort up there yet. Now remember, oh my God! Oh my God!
That looks like a second plane. I didn't see a plane go in. That just exploded. I just saw another plane coming in from the side. You did. That was out. Yes, and that's the second explosion. You can see the plane come in just from the right-hand side of the screen. So this looks like it is some sort of a concerted effort to attack the World Trade Center that is underway in downtown New York. Did you hear the explosion from your position? Yes, we did. As a matter of fact, جی بہت سارے ایسے گواہ ہیں جو اس وقت بتا سکتے ہیں. بے شک یہ فوٹیج ہمارے پیچھے چلتا رہے گا. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اس وقت آپ کہاں تھے. مجھے یاد ہے کہ میں موزز I was expecting my youngest son Moses, اور اس وقت جو تھا یہ واقعہ ہوا تھا. This was in September and I of course delivered Moses in the month of October. So بہت مطلب ایک ایسا وقت تھا کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ کتنی خاموشی ہو گئی تھی. بے شک ان باتوں کو بہت بار ہم نے ذکر کیا لیکن بنا کوئی وقت ضائع کرتے ہوئے میں چاہوں گی کہ ہم یسایہ نبی کے صحیفے کی طرف بڑھیں اور اس نبوت کو دیکھیں یہ کتنی بڑی نبوت پوری ہوئی. سب سے پہلے سرفراز آپ جان سکتے ہیں کہ almost I would say 238 years ہو گئے امریکہ کو بنے ہوئے, اور ان کے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے جارج واشنگٹن, جی بالکل صحیح, جو تھے جو خدا کو پیار کرتے تھے, دعا کرنے والے تھے, اور جو انہوں نے اس وقت اور اس ملک کو جس نے ڈھونڈا تھا یہ تھے ہاں جی, تو جو انہوں نے یہ تھے جارج واشنگٹن جو دعا کرتے تھے, اور انہوں نے پریئرز بھی جو لکھی, جو اس وقت جو دعا ہوتی تھی ریٹن پریئر ان کی اپنی, اور کیسے یہ بتاتے تھے کہ خدا کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ملک واقعی ہی خدا کو پیار کرنے والا ہے. بے شک تھوڑے پرسنٹیج ہیں وہ جو نہیں کرتے ہیں, جو خدا کے خلاف ہے, لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں کرسچن افراد وہاں کے امریکن کرسچنز ہیں وہ مطلب شرماتے نہیں خدا کا نام لینے سے. حالانکہ اب وہ حالات بہت بدل گئے ہیں, بہت سارا پرسیکیوشن ہے مسیحیوں کے لیے, تو بائبلز کو ہٹا دیا جا رہا ہے, وائٹ ہاؤس سے جو 10 commandments ہیں ان کی سلیٹ ہٹا دی گئی, بہت ساری ریسٹرکشنز آ رہی ہیں. لیکن I'd like you to take your just draw your attention to the years جب اسے ڈھونڈا گیا, کرسٹوفر کولمبس جنہوں نے اس ملک کو ڈھونڈا, 3-4 شپس کہہ سکتے ہیں جن کا نام بھی مینشن کیا گیا. تو کس طرح سے وہ اسپین سے 3 اگست 1492 میں روانہ ہوئے, اور کیسے بے شک کولمبس سے پہلے بھی لکھا گیا ہے کہ جو اس کو ڈھونڈ چکے تھے اس آئلینڈ کو, کیونکہ سرفراز جو ہمارے ایشیا سے بھی جو تھے پرانے جو افریقن جو کہہ سکتے ہیں وہ پہنچ چکے تھے, یہ پہلے سے was already founded, بٹ لیکن اکارڈنگ ٹو the books جو اس کے بارے میں لکھا ہے. لیکن ان سب باتوں پہ آج ہمارا غور کرنا اتنا ضروری نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کیونکہ یہ تو ایسی باتیں آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گی کرنے کے لیے. ہسٹری پڑھنے سے بہت سارے جو اسکولوں میں لٹریچر ہے یا لائبریری سے یہ ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہاں پہلے سے بھی لوگ رہتے تھے, یعنی ریڈ انڈین ہم جو کہتے ہیں. ایگزیکٹلی, سو کہنے سے مراد ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ ٹائم اس پہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب 9/11 کی بات آتی ہے تو کیا میں اور آپ مسیحی یہ جان سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں پہلے ہی خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہوا تھا؟ جی عزیزو, چیپٹر 9 کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ڈائریکٹلی اس بات کو جو ہونے والی تھی اس کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے. اور جو کوئی آبجیکٹ کرتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ہم بلیو نہیں کرتے, اب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کے بلیورز ہیں جو لارڈ جیسس نے کہا, لیکن لارڈ جیسس نے خود کہا کہ جو پرانا لکھا ہے میں اسے پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ انکریجنگ بات ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہ خدا نے جو ایگزامپل ہمیں دیا, یعنی کہ جو بھی خدا کام کرتا ہے وہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ ہی از ان کنٹرول. اسی طرح سے ہاں جی, تو اس لیے اپوسٹل پال جب خطوں میں بھی لکھتے ہیں, جب وہ 1 Corinthians چیپٹر 10-11 میں اگر ہم پڑھیں تو اس میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں, یہ ایگزامپل ہوتے ہیں ہمیں. پلیز آپ پڑھیں گے؟ ہاں جی. تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے امریکہ پہ یہ جو اٹیک ہونا 9/11 سے جو کچھ ہو رہا ہے, کیا اس میں کوئی 10/11 1 Corinthians 10:11 کیا اس میں جو ٹیررزم کی وجہ سے کیا وہ بڑھوتی ہوئی ہے, یا اس کو مطلب سپر پاور کہہ سکتے ہیں یو ایس اے, کیا اسے کنٹرول کر پائی؟ کیا ان کے پاس ایسا FBI یہ سسٹم یا جو بھی ان کی جو انہوں نے کی آرگنائزیشنز ہے, کیا ان کے پاس اتنی پیسہ ہوا کہ جس سے وہ کنٹرول کر سکے ٹیررزم کو, یا ان کے پاس ایسی پاور ہوئی کہ جس سے وہ پوری دنیا میں ٹیررزم کو ختم کر سکے؟ نہیں, بے شک 9/11 کو یہ وار آن ٹیرر پریزیڈنٹ بش کے خود کے یہ الفاظ تھے کہ یہ وار جو جنگ ہے شروع ہو چکی ہے. اور ہم دیکھیں کہ خدا کا خادم اپوسٹل پال ہمیں کیا کہتا ہے, پہلا کرنتھینس چیپٹر 10:11 میں. ہاں جی, یہاں یوں مرقوم ہے, یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی. پھر سے پڑھ دوں, یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں
اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی. جی آج آپ نے اگر 12 بجے ایک پروگرام دیکھا ہوگا تو ریبائی جوناتhan کان اگر ان کی تصویر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہہ رہے ہیں, ان کی جو اب ٹیسٹمنی آپ سنیں گے, اگر آپ کے پاس وقت ہوا تو آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ایکچولی ان کی اسٹڈی ہے جس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. ریبائی جوناتhan کان جو مسیونک جیو ہیں, یسوع پہ ایمان لا چکے ہیں. کہتے ہیں بہت چھوٹے تھے جب سے وہ مطلب خدا کی تلاش میں تھے, اور جتنا ہی مطلب میں کہہ سکتی ہوں کہ یا ہندو یا سکھ یا مسلمس کے لیے خدا پہ ایمان لانا مشکل ہے, اتنا ہی یہودیوں کا یسوع پہ ایمان لانا مشکل ہے. حالانکہ لارڈ جیزس مطلب خود ریبائی اور خود جیو ہے, یہودی ہیں. تو جوناتhan کان کو ایک خداوند جی نے ایسی ریویلیشن دی گراؤنڈ زیرو پہ جب انہوں نے وزٹ کیا, تو جو اس پہ جو ان کی کتاب ہے دا ہاربنجر, یعنی کہ 9 جو ورڈز ہیں کوڈڈ ہے, ان کا کیا مطلب ہے, اور ایک ایک چیز اس طریقے سے فٹ ہوتی ہے. کوشش ہوگی ہماری کہ پھر سے اس پروگرام کو ہم ریپیٹ کریں گے. سڈ راس سپر نیچرل ان کا پروگرام ہمارے پاس آیا ہے, اور اس کو ریپیٹ کریں گے. جو انگلش میں سمجھتے ہیں بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے, لیکن ان کی تمام کافی باتیں جو ہے انکریجنگ باتیں, تو اس کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. سو یو نو وی وانٹ ٹو سے تھینک یو فار دی ریویلیشن جو خدا جی نے اپنے خادم کو دی, جس سے ہمیں آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے جب فرسٹ ٹائم میں نے ان کے پروگرام کو about a year and a half ago ویو کیا تھا. سو لیٹس موو آن. سرفراز, بات ایکچولی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے جو آیت پڑھی ہے, یہ ہوتی ہیں باتیں کس لیے ہوتی ہے؟ ایگزامپل کیا یہ ہمیں ایڈمونش کرنے کے لیے ہے نا, انگلش کا ورڈ ہے یہ, عبرت حاصل کرنے کے لیے, نالج یعنی کہ عقل حاصل کرنے کے آخری وقت میں کیا ہونے والا ہے. یہ ساری باتیں جب ہم دیکھیں گے, یہ صرف اور صرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ لارڈ جیزس بہت جلد آنے والے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ امریکہ کا اور 9/11 کا یسایہ نبی کے صحیفے سے کیا تعلق ہے؟ وہ اس لیے تعلق ہے کیونکہ جو تمام جو وارننگز تھی جو اسرائیل کو آلریڈی پاسٹ میں مل چکی ہیں, اس سے وہ اتنی زیادہ ریلیٹڈ ہیں, اتنی زیادہ کلوز ہیں سرفراز, جو امریکہ میں ہوا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ جیسے بنی اسرائیل قوم کے جو جب خدا سے دور ہو گئی تو اس کی کیا اس کو ججمنٹ اس پہ آئی, یعنی کہ اس پہ اس کی عدالت دنیا میں اسی میں سب دنیا نے دیکھی, کیونکہ یہ سپر نیچرل پاور ہے. دنیا کا سب سے بہتر کہہ رہے مطلب مانا جانا ملک ہے. I'm sure I can say کہ ہر ایک کا ڈریم ہے ایک بار تو بے شک وہ وہاں جا کر رہیں یا نہ رہے, لیکن امریکہ ایک بار ضرور دیکھنا ہے. تو مطلب اتنی شہرت ہے نا, اتنی اس کی جو اتنا وہ ہے مشہور پوری دنیا میں. تو دیکھ سکتے ہیں کہ بے شک یہ بہت ابھی 238 سال پرانا ملک ہے, لیکن اس کا تعلق کیا تھا 9/11 پہ جو ہوا, کیا خدا نے وارن کر رہا تھا؟ تو جوناتhan کان جو ہے ہمیں ڈیپتھ میں لے کے جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جو نشان انہوں نے جو کچھ کیا, یہ واقعہ ہی وہی عدالت ہے, وہی وارننگ ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کو بنی اسرائیل کو دی تھی. تو دیکھیں 2 Kings chapter 1, ہاں 2 Kings chapter 1 verse 12 to 14 اگر ہم پڑھیں تو خدا نے کیوں ان پہ ججمنٹ دی تھی جو یہودی لوگ تھے, کیونکہ وہ بت پرستی میں پڑ گئے تھے, انہوں نے اپنے خدا کو چھوڑ دیا تھا. جی ایسا ہی ہے. ہم دوسرا سلاطین 2 King اس کا چیپٹر 1 ہے اور اس کی 12 جو آیت ہے, 12 سے آگے چلتے ہیں. ایلیا نے ان کو بھی جواب دیا کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے 50 سمیت بھسم کر دے. 2 Kings ہاں جی chapter 1 ہاں جی verse 12 to 14. ہاں جی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے جی. پس خداوند کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے ان کے 50 سمیت بھسم کر دیا. پھر اس نے 30 سے 50 سپاہیوں کے سردار کو اس کے 50 سمیت بھیجا اور 50 سپاہیوں کو. یہ تیسرا سردار اوپر چڑھ کر ایلیا کے آگے گھٹنوں کے بل گرا اور اس کی منت کر کے اس سے کہنے لگا, اے مرد خدا, میری جان اور ان 50 کی جانیں جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گراں بہا ہو. دیکھ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور 50 سپاہیوں کے پہلے دونوں سرداروں کو اس کے 50 سمیت بھسم کر دیا. سو اب میری جان تیری نظر میں گراں بہا ہو. تب خداوند کے فرشتہ نے ایلیا سے کہا کہ اس کے ساتھ نیچے جا, اس سے نہ ڈر. تب وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے گیا اور اسے کہا, خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے جو اقرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو لوگ بھیجے ہیں, تو کیا اس لیے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے جس کی مرضی کو تو دریافت کر سکے؟ اس لیے تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا. رائٹ اوکے. تو یہ ہے کہ جب بت پرستی میں پڑ گئی یہ قوم,
ہاں جی ٹھیک ہے، جب بنی اسرائیل قوم بت پرستی میں پڑ گئی، سبت نہیں انہوں نے رکھے جو خداوند نے کہا تھا کہ تو 6 دن کام کرنا، 7واں دن اپنے لیے مطلب خدا کے لیے پاک رکھنا، سارے حکموں کو توڑ دیا اور اپنی بت پرستی میں لگ گئے، بیاہ شادیاں دوسروں میں کرنے لگے، حالانکہ جو مناہی تھی خدا کی طرف سے اس کے سارے جو خلاف اس کے چڑھنے لگے. تو کیا تھا ان کی جو کہہ لیں کہ انہوں نے بت پرستی جب کی، اور کیا ہوا کہ جب یسایہ نبی نے اس بات کو دیکھا اور پروفیسائی کیا ہے، اس کی جو نبوت وہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ناردرن کنگڈم جو ہے، جو افراہیم کا جو کہہ لیں کہ قبیلہ تھا، اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ کیا خداوند نے یہ ویک اپ کال دی ہے جب مطلب تباہ کیا ہے اور آگ برسی ہے، تو کیا خدا نے ان کی عدالت کی ہے. تو اس طرح سے یہ جو انویژن ہوئی تھی 2 پروونسز کی، زیبولون اور نفتالی، ٹھیک ہے، اور ان کو جو جیسے آپ کو پتا ہے کہ بہت بار ان لوگوں کو آ کے جو تھا باہر سے غیر قومیں دبا لیتی تھی. اوکے، یسایہ نبی اب کیا دیکھتے ہیں، کیا خبردار کرتے ہیں. یسایہ 9 اور اس کی 1 آیت اگر ہم پڑھیں، کیونکہ یہ ساری باتیں سرفراز نبیوں نے اس لیے کی، یہ کم سے کم 250 سال پہلے اسرائیل کے لیے یہ بولا گیا تھا کہ جو اس نے جو واچمین ٹھہرائے ہوئے ہیں، جو نبی ہیں، وہ ایک نرسنگا پھونکتے ہیں، خبردار کرتے ہیں قوم کو، اٹس لائک اے وارننگ ساؤنڈ کرتے ہیں لوگوں کے لیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو حلیم کر لیں اور تاکہ وہ اپنے برائی سے باز آ جائیں، اور جو ایک کنٹرول کرنے کی جیزبل کی اسپرٹ ہے اس سے وہ فری ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو ہے وارننگ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا کے بندے نے، یعنی کہ یسایہ نبی 9 اور اس کی پہلی آیت میں جو وارننگ ہم دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے تھی. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 9 باب اس کی پہلی آیت، اس نے لیکن اندھوگین کی تیرگی جاتی رہے گی. اس نے قدیم زمانے میں زبلون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانہ میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا. جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی. یہ میں دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، آپ نے صرف پہلی پڑھتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ 9:1 nevertheless the gloom will not be upon her who is distressed, and when at first he lightly esteemed the land of Zebulun and the اچھا یہ وہی میں نے جو زیبولون نفتالی کا جو ذکر کیا ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ سرفراز، یہ خداوند نے کہا، جب یہ کہا ٹچ تو کیا، یعنی کہ نقصان تو کیا، لیکن اتنا بھاری نقصان نہیں کیا کہ وہ برداشت نہ کر سکے. تو اب جب 9/11 کا بھی دیکھتے ہیں، بے شک ٹوئن ٹاورز کا گرنا تھا، 2 عمارتیں ہی گری، اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے، اسی شہر میں نیو یارک میں ہی ہوا. تو اسی طرح سے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. تو جب دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ کیا اس پہ تھا، جب یہ 2 عمارتیں گر رہی تھی، جب یہ ٹوئن ٹاورز came tumbling down، ایک دم کریش ہو گئی ٹو the ground one after the other، کیا خدا کا ہاتھ تھا اس میں؟ بالکل، کیونکہ خدا نے ایک بات کہی ہے، یسایہ 9 اور 8 میں کہا ہے the Lord sent a word against Jacob and it has fallen on Israel. ٹھیک ہے، اور یہ 8th century BC میں خداوند نے جو تھا، یہ خداوند نے یسایہ نبی کے ذریعے جو کہلوایا تھا وہ سچ مچ ہی وہاں پورا ہوا تھا. اس کو پڑھنے کے لیے آپ ازایہ 9 اور اس کی 8 سے 10 پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی، پڑھتے ہیں. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 9 باب اور اس کی 8 ہے. خداوند نے یعقوب کے پاس پیغام بھیجا اور وہ اسرائیل پر نازل ہوا. بالکل. اور سب لوگ معلوم کریں گے، یعنی بنی افراہیم اور اہل سامریہ جو تکبر اور سخت دلی سے کہتے ہیں کہ اینٹیں گر گئی ہیں، اینٹیں گر گئیں، پر ہم تراشے ہوئے پتھروں کی عمارت بنائیں گے. گولر کے درخت کاٹے گئے، پر ہم دیودار لگائیں گے. صحیح بات ہے. تو کیا کہا، ان کے اندر جو پرائیڈ اور ایروگنس ہے، پرائیڈ ایروگنس ان کے دل پہ ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو تکبر، وہ اپنے آپ کو سخت دلی ہے اور بڑا اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، بجائے کہ خدا کے آگے ہمبل ہونے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے بھی بہتر کہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو خدا نے کیا کیا، فائنلی جو اپنا ہاتھ اس قوم سے ہٹا لیا، یعنی کہ بنی اسرائیل سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، اور یہ اٹیک ان پہ ہوئے. اور جیسے میں نے کہا کہ بے شک خداوند جو ہے ہمارا فضل کرنے والا خدا ہے، پیار کرنے والا خدا ہے، لیکن اس کی عدالت بھی اتنی سخت ہے جتنی اس کی محبت سخت ہے. تو کیا جب یہ قوم جو تھی بنی اسرائیل قوم، یہ بڑی ریبیلیس ہو گئی اور بت پرستی سے باز نہ آئی، اپنے آپ کو بڑے دانش مند سمجھنے لگے، جو تھے بہت عقل مند سمجھنے لگے، اور جو اپنے ہاتھوں کی کاراگری پہ جو تھے وہ بہت مغرور ہونے لگے. تو خدا نے ان پہ کیا کیا، ان پہ دوسری قوموں کی چڑھائی کی، اور کیا ان سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا. ایک جیسے جواب نبی جو تھا، اس کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے ایک اس کے آس پاس باڑ لگا رکھی تھی،
کیونکہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا تھا. جب وہ شیطان گیا خدا کے پاس, اس نے کہا تو اپنی جو باڑ لگائی اپنے خادم کے ارد گرد, جو فینس لگائی, اس کو ہٹا, پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ کتنا تجھ سے پیار کرتا ہے. تو جو امریکہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ ایک وہ خدا کا ہاتھ تھا, کورنگ تھی. جو قوم خدا کو اپنی آپ میں سے نکال دیتی ہے اور خدا کا احترام نہیں کرتی تو خدا بھی اسے چھوڑ دیتا ہے. جیسے فار انسٹنس برطانیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ بے شک ہے لیکن اتنا نہیں ہے جتنے یہاں سے مشنری گئے, جتنے ایماندار یہاں تھا زمان. اب یہاں سے بھی خدا کا ہاتھ ہٹ چکا ہے, اسی لیے مصیبت پہ مصیبت ان ملکوں پہ آتی جا رہی ہے. حالات دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یسایہ نبی نے بھی یوں ہی جب دیکھا کہ جو خدا نے ان سے کہلوایا کہ ان سے کہو کہ اپنی یہ میری بے حرمتی نہ کریں, میرے ڈسرسپیکٹ نہ کریں اور بتوں کو نہ مانیں. غیر قوموں میں یہ شادیاں کرنے لگے تھے سرفراز, منگل ہونے لگے تھے, انٹرفیتھ جیسے آپ بات کرتے ہوتے ہیں کہ ساری باتوں کو برابر کا درجہ دینے لگے. تو خداوند کہتا کہ میں کیوں, میں جلن کرتا, میں جیرس گاڈ ہوں. تو خدا جو ہے سچا وہ بت پرستی کے ساتھ نہیں بٹھایا جا سکتا اور جھوٹوں کا ساتھ نہیں وہ دیتا, نہ گھمنڈیوں سے کو وہ گراتا ہے, اور جو حلیم ہے ان کا ساتھ دیتا ہے. تو جب یسایہ نبی نے 9:8-10 میں ہم نے پڑھا کہ اس نے کہا کہ یہ مصیبت جو ہے اسرائیل پہ جلد آنے والی ہے, ان سے کہہ دو جو کہہ رہے ہیں افراہیم کے جو یہ سامریہ میں بسنے والے لوگ ہیں ان کے دل سخت ہیں, وہ بہت مغرور ہیں. تو پھر انہوں نے کیا کہا, the bricks are fallen down, اینٹیں گر گئی. تو لیکن گر تو گئی ہیں لیکن ہم اور بھی مضبوط پتھر سے ہم ان عمارتوں کو بنائیں گے. اسی طرح سے جب 9/11 پہ اٹیک ہوا تو انہوں نے کہا, یہ ابھی ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ وہاں کی جو اتھارٹی میں جو لوگ تھے انہوں نے کیسے کیسے ڈائیلاگ بولے. نا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیوں جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو کیوں جب اس کو ری بلڈ مطلب سٹی کو یا اس جگہ کو کرنا پڑا تو کیوں یسایہ نبی کی وہی باتیں انہوں نے لی جو اسرائیل نے اس وقت ان پہ جو لاگو ہوئی تھی. تو دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند نے کیا امریکہ کا توقع اپنی طرف لانا چاہتا تھا, 2 عمارتوں کو گرا کر سپر پاور کو کمزور کرنا چاہتا تھا. خدا اس کے پیچھے خدا کا کیا ہاتھ اور کیا مقصد ہے. تو دیکھ سکتے ہیں اس میں وہ جوناتھن کان بتاتے ہیں کہ اس میں 8 جو ہے ہمیں نرسنگے جیسے 1 2 3 ٹرمپٹس جو ہیں وہ اس میں بجتے ہیں, یعنی کہ 8 باتیں ہیں جو ہمیں اس یسایہ 9:8 سے 10 تک جو ہے جس طرح سے اسرائیل کے لوگوں نے جب ان پہ اٹیک ہوا ریئیکٹ کیا وہ باتیں کی, اسی طرح سے 9/11 پہ جب ٹیررسٹ نے اٹیک کیا جہازوں کے ذریعے تو انہوں نے بھی وہی باتیں کی اور وہی ریئیکشن دکھایا جو یہودیوں نے اس وقت دکھایا تھا. واہ, بہت ہی خوبصورت, ویری گڈ. اس میں کیا ہم نے دیکھا, سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا 9:8 میں ہم نے پڑھا کہ کیا تھے, وہ مغرور تھے سرفراز, گھمنڈی تھے, ٹھیک ہے, تکبر, دل سخت. ہاں جی. تو یہ کیا سمجھ سکتے ہیں, کیا امریکہ کے لیڈرز پہ یہ عدالت آئی, یہ ججمنٹ ان کے اوپر آئی؟ کیا کہہ سکتے ہیں, کیا سچ مچ ان کے دل سخت تھے خدا کی طرف, کیا وہ سچ مچ مغرور تھے؟ یہ ہم آگے دیکھتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں, the bricks are fallen down but we will rebuild. انہوں نے کہا کہ بے شک کیا اینٹیں گر گئی ہیں. اینٹیں جو ہیں وہ کچی مٹی, مطلب مٹی کی during the time of عزایہ, تو وہ تو دھوپ میں سکھائی جاتی تھی, تو پانی آنے سے یا بارش گرنے سے یا آگ لگنے سے ٹوٹ جاتی تھی, پھوٹ جاتی تھی. تو یہ اب انہوں نے کہا, اسرائیلیوں نے کہا اب ہم اینٹیں نہیں بلکہ ہم پہاڑوں سے پتھر کاٹ کر لائیں گے, مضبوط پتھر لے کے آئیں گے, گرینائٹ یعنی کہ کالے پتھر بڑے جو لاوا سے یا بنے ہوتے ہیں ٹوٹتے نہیں, وہ لے کر آئیں گے. تو کیا انسٹیڈ آف باؤنگ ڈاؤن بیفور دا لارڈ, توبہ کرنے کی بجائے انہوں نے اپنی کیا کیا اور شیخی ماری اور کہا کہ ہم اس سے کہیں بڑا کام کریں گے. اسی طرح سے 9/11 کے بعد سفر جب ان پہ یہ جو ہوا اٹیک ہوا تو یہ ساری باتیں نبوت فلفل ان میں ہوئی. تو جوناتھن کان کو خداوند جی نے یہ ریولیشن دی اور ان کی بیسٹ سیلنگ بک بھی ہے اور ویڈیوز بھی آپ لے بھی سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو عدالت جب ججمنٹ امریکہ پہ آئی ہے جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو کیا ان کے جو لیڈرز تھے تو انہوں نے کیا اپنی دولت پہ فخر کر کے انہوں نے جو ڈائیلاگ بازی کی لگا کہ کی بھی ہے تو کیوں یسایہ نبی کے صحیفے سے کی؟ کیا اس کے پیچھے کوئی ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو جانتے ہیں کہ پرانی ہسٹری میں کیا ہوا تھا؟ آگے بات کھلے گی کہ بالکل وہی ڈائیلاگ انہوں نے بول دیے. تو ابھی جو ہے کیا امریکہ پہ جو یہ عدالت یہ جو سزا ہوئی ہے جب 9/11 گرنے سے ٹیررزم کا آغاز ہوا ہے بڑے پیمانے پہ, سپر پاور کو مطلب ہلا کے رکھ دیا, کیا یہ خدا کی طرف سے وارننگ ہے؟ بالکل عزیزو, بہت سارے جو بائبل سکولرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو عدالت امریکہ پہ شروع ہو چکی ہے, ججمنٹ آلریڈی فال ہو چکی ہے ان پہ.
ऑन द सितंबर 12, 2001 में जो सेनेट थे वहाँ के टॉम डैशल जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एड्रेस किया एक मतलब मीटिंग में उन्होंने किया, और उसमें उन्होंने 3000 साल जो पहले पुराने, जैसे मैंने कहा ये बात जो प्रोफेटिकली बोली गई थी उसे किस तरह से उन्होंने कहा। तो वो कहने लगे, उनकी तस्वीर भी मैंने एक निकाली अगर आ जाए तो, उन्होंने कहा कि ये बड़े दुख के साथ वो प्रेसिडेंट को एड्रेस कर रहे थे, ये जब 9/11 के बाद उन्होंने कहा कि वो एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि फिक्र करने वाली कोई बात नहीं, दर्द तो हुआ है, गम भी हुआ है, गुस्सा भी आया है, लेकिन हम सब मिलकर जो है इसे 2012 साल पुरानी जो हमारी कुव्वत और ताकत और डेमोक्रेसी है, इसे फिर से हम इस ट्रेजेडी में से इमर्ज करेंगे, यानी कि इस मुसीबत से इस तरह से निकालेंगे कि दुश्मन देखता रह जाएगा। यानी कहने से मुराद है जो ये 2 बिल्डिंगों की बजाय हम ऐसी इमारत बनाएंगे कि और भी थोड़ी सी उससे ऊंची होगी। कहने से मुराद क्या, इंस्टेड ऑफ तौबा करना, रोना, मातम करना, सोचना, बनी इसराइल कौम की तरह इन्होंने भी कहा वो तो ईंटें गिरी हैं, ओनली ब्रिक्स हैव फॉलन, अब हम पत्थरों से बनाएंगे। तो इस तरीके को जब आप इस प्रोफेसी को देखते हैं तो ये जो अमेरिका के साथ हो रहा है टोटली सरफराज इजराइल के साथ हुआ था। इट्स अमेजिंग। अच्छा, उन्होंने आगे उन्होंने कहा कि हम मिले रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे, हम एक कुव्वत हैं और हमारे जो हम यूनाइटेड हैं, और जितने भी हमारी गवर्नमेंट की रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास कुछ भी है, हम उसे लगाएंगे और हम ढूंढ निकालेंगे जिसने हमारे ऊपर ये जो अटैक किया है। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, यू नो दैट इमीडिएटली जो था तालिबान के पीछे निकल पड़े, अफगानिस्तान के पीछे, और ये सब आपने अपनी स्क्रीन पे अपने देखा। तो उन्होंने कहा कि हम उसे ढूंढ निकालेंगे जिसने ये किया है। तो जितनी भी दौलत थी, जो भी था, उन्होंने तमाम जो था इस बात पे लगा दिया। लेकिन क्या फिर भी ये टेररिज्म को ख़त्म कर पाए? नहीं, क्योंकि ये खुद अपनी दौलत पे भरोसा रखते हैं, अपनी दौलत से ये काम लेने लगे। तो देख सकते, फिर उन्होंने कहा ईंटें गिरी, फिर इसको हम देखते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बड़े उसको तरीके से बनाएंगे। यू नो, देयर वाज अ स्टोन, स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन। जब इजराइल के साथ ये हुआ था तो उन्होंने भी एक स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन रखा था। तो इसमें भी इस जगह पे देखते हैं, हमारे पास एक तस्वीर है, वो पत्थर सरफराज जो था, उन्होंने कहा ईंटें गिरी लेकिन हम पत्थर से बनाएंगे। तो एक स्पेशल जो था पीस स्टोन जो था ना, वो रखा गया, इत्मीनान का उसका निशान कहा गया कि ये पत्थर जो था। और सरफराज वो पत्थर भी वही नाम है जो इजराइलियों ने यूज किया था। बड़ी बात है, अमेजिंग है, अमेजिंग, यू नो, एंड इट्स द सेम स्टोन जो इजराइल ने इस्तेमाल किया, वही स्टोन जो था, हम देख सकते हैं कि कैसे वो लोअर किया गया ग्राउंड जीरो पे। अभी अगर हम थोड़ी सी तस्वीरें देखें तो ग्राउंड जीरो की तस्वीर देखते हैं, बिकॉज़ वी गॉट लॉट ऑफ पिक्चर्स वी कैन शेयर। अगर हम देखें कि किस तरह से उसका क्या हाल हो गया था जब ये ईंटें गिरी, जब बिल्डिंग्स ये गिरी, तो क्या वहां का हाल था। ओके, एंड इट वाज जस्ट टोटल डेवस्टेशन। टीवी स्क्रीन पे ये मतलब कॉन्स्टेंटली यही सीन लगे रहते थे, कोई सोच नहीं सकता था ये वो ग्राउंड जीरो जिसे सरफराज मखसूस किया गया था, जहाँ अभी सेंट पॉल्स जो चर्च है वहाँ उसकी भी बात करेंगे। दैट वाज द ओनली बिल्डिंग दैट वाज सेव्ड, एवरीथिंग एल्स वाज डिस्ट्रॉयड। बट लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा हम बनाएंगे, ये जो थी छोटी सी थी, ये कैसे सेंट पॉल सरफराज ये सिर्फ बची, इसका भी मैं बाद में बताती हूँ। लेकिन वे टॉकिंग अबाउट द स्टोन, जो स्टोन था यहाँ पे सरफराज उन्होंने कहा कि हम ये ईंटों से गिर गया, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पत्थरों से बनाएंगे। तो उन्होंने वो एक्चुअली एक स्टोन बड़ा ला के यहाँ रखा। आई एम श्योर वी गोना फाइंड दैट पिक्चर इन अ मिनट। और जो न्यूयॉर्क पे ग्राउंड जीरो पे जा चुके हैं, जिन्होंने इस जगह को देखा है, मेरी वैसे प्लान है इन द कमिंग डेज, आई हैड लॉट ऑफ इन्विटेशन फ्रॉम न्यूयॉर्क टू कम ओवर, लेकिन मुझे नहीं टाइम मिला मुझे सरफराज को। लेकिन आने वाले वक्त में मेरी दुआ है कि मैं ग्राउंड जीरो पे हम जा सके और ये सारी बात जो है खुद अपनी आंखों से देखकर आपको, एंड ऑफ कोर्स या दैट बी ग्रेट। जो भी जाना चाहते हैं आप देखें कि हिस्ट्री है ये हमारी। अच्छा, हमारे सामने सब कुछ हुआ है। हाँ, तो ये जो जब आप पत्थर देखेंगे तो वही पत्थर जो जैसे जो इजराइल ने यूज किया था वही है अमेरिका के उस जगह पे सरफराज, वो सेम मेक का सेम टाइप का पत्थर पहाड़ों से काट कर इस जगह पे लोअर डाउन किया गया, वहां रखा गया। जैसे ही हमें तस्वीर मिलेगी तो हम दिखा सकेंगे। लेट मी सी वन सेकंड, because I think it's good when we see, we've got a lot to cover today, but I'm sure कि
جسٹ بیئر ود اس، ہم آپ کو دکھا اچھا سکیں یہ گے. پتھر جو ہے نشانی کے طور پر وہاں رکھا گیا یہ یادگار اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یسایہ نبی میں جو جو لکھا کہ اس کے پیچھے کون تھا کہ مطلب آئیڈینٹیکل وہ باتیں مطلب انہوں نے دہرائی، وہی بات کہی جو اس میں لکھی گئی. جو بھی کانفرنس میں ہم جب پروگرام کو دیکھتے ہیں، میں یہ دکھاتی ہوں آپ کو. اف یو بیئر وتھ می، سوری، یہ مجھے آپ اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں اینڈ آئی ول جسٹ ہولڈ اٹ اپ. یہ پتھر ہے جو جس کا ذکر کیا گیا اور اسے لوور ڈاؤن کیا گیا وہاں. کہنے سے مراد ہے کہ ایک ایک ڈیٹیل وہاں فٹ ہوتی ہے اس کے اوپر اس پروفیسی میں. یعنی جو ہم نے ابھی 8 آیت پڑھی ہے، 9 آیت پڑھی ہے یسایہ کا صحیفہ 9:9 میں، ہاں، اور وہ لکھا ہے کہ اینٹیں گر گئیں، 10ویں آیت کہ اینٹیں گر گئیں پر ہم تراشے ہوئے پتھروں کی عمارت بنائیں گے. جی، جیسے یہ کلوز اپ آ جائے گا دین آئی کین موو آن. سو کہنے سے مراد ہے کہ وائی ور دیز، کیونکہ یہ ہاں ایگزیکٹلی، لولی، تھینک یو ویری مچ. یہ دیکھیں اس کی جو ایک اسپیشل سیریمنی ہوئی، ٹھیک ہے، اس پتھر کی، اور یہی اسی طرح سے پتھر کاٹ کر رکھا گیا تھا 2500 ایئرز اگو یا 3000 سال پہلے جب وہ اٹیک ہوا تھا، 2800 سال پہلے جو ہوا تھا وہی ایگزیکٹلی امریکہ میں 9/11 گراؤنڈ زیرو پہ ہوا. اور اس کے لیے اتنی مجھے مطلب آتی ہے بات کہ کون ہے اس کے پیچھے، مطلب کیا یہ سوچ کر جو ایک ججمنٹ ہوئی ہے، جو وارننگ پہ وارننگ مل رہی ہے، اور کیسے یہ اس یسایہ نبی کے صحیفے سے جو ہے ملتی ہے. یہ جو پیسج ہے سفراز، یہ سچ مچ ہمیں ایک گہری بات بتانے کی کوشش نہیں کر رہا بلکہ بتا رہا ہے. is not trying but is telling us something کہ یہ جو اینٹیں تو گری، اب انہوں نے کیا کہا، پتھر سے اس کو ڈریس اپ کر دیا، یعنی کہ پتھر سے وہ اور اس کو مضبوط بنائیں گے. پھر ایک بات ہوئی اس کے بعد، جو تھا یہاں لگا ہوا تھا، جو ٹری تھا وہاں لگا ہوا، اس کو بھی کیسے مطلب نکال دیا، جو اسی طرح سے سیڈر ٹری سے ریپلیس اس کو کر دیا. پہلے اس کے بارے میں بھی یہاں لکھا ہے the bricks have fallen but we will build with you on stone. sycamore tree، sycamore جو ٹری تھا، گلر کا پیڑ تھا یہاں. اچھا، جو گلر کے پیڑ نے اب بڑی ایک زبردست سفراز یہاں رول اس کا آیا ہے. یہ یہاں ایک عمارتیں تھیں اور وہاں ایک سکمور ٹری تھا لگا ہوا جو سینٹ پالس چرچ کے بالکل پاس تھا سرفراز. رائٹ، اگر ہمیں دکھا دیں پلیز. سینٹ پال چرچ ابھی ہم نے دیکھا، چھوٹا سا چرچ تھا، وہاں ایک درخت تھا جس کو گلر کا پیڑ، لیکن سکمور. اسی چرچ میں جو تھے پریزیڈنٹ تھے، جب انہوں نے دعا کی، انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ اگر یہ قوم خدا سے دور ہو جائے خداوند تو ان کو بخش دینا. اگر یہ قوم تو if our nation turns away from you تو مطلب پھر اس پہ جو ساری عدالت جو مصیبتیں ہیں اس پہ آ جائے، خدا نہ کرے کہ یہ قوم خدا سے منہ موڑ لے. So what's happened now is because obviously ہر چیز کو مطلب برابر کا درجہ دیا جا رہا ہے، لیکن جو نیشن خدا کے کلام پہ فائنڈ کی گئی تھی، مطلب اسٹیبلش کی، یہ سکمور ٹری تھا جو جڑ سے ہل گیا تھا اور وہ گر گیا. جب یہ گر گیا تو سفراز اس وقت انہوں نے دیکھا کہ جو چرچ تھی، انہوں نے سوچا اس کا تو کچھ نہیں بچا ہوگا. جب یہ سینٹ پالس چرچ میں کہ اوپر جا کے گرا تو انہوں نے کہا بھی کچھ نہیں ہوگا، جڑ سے یہ نکل آیا جو سکمور ٹری تھا، گلر کا پیڑ تھا. تو جب اندر جا کے انہوں نے دیکھا تو اتنا ڈسٹ تھا لیکن ایک بھی چیز ٹوٹی ہوئی نہیں تھی. دس واز دی اونلی پلیس جو تھی یہاں کی، جو سینٹ پولس چرچ تھا کہہ لیں، وہ صرف بچا. اور باقی آپ نے دیکھا گراؤنڈ زیرو کی اگر آپ تصویر دیکھیں تو کچھ بھی وہاں نامن نشان نہیں تھا. 4-5 دن تو صرف دھواں ہی یہیں سے اٹھتا تھا. سب ہم نے دیکھا کہ 24 گھنٹے اگر آپ جب بھی اٹھتے، ٹی وی لگا ہوتا، کانسٹنٹ کیمرہ یہاں لگا ہوتا تھا اور دھواں ہی اٹھتا ہوا دیکھتا. 4 دن تک تو یہ دھواں ہی سفراز، قبریں جیسے مطلب کل بن گئی ہوں. اور ابھی بھی ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا جس میں ابھی تک یہاں سے رات کو عجیب سی باتیں آوازیں آتی ہیں، جیسے کہ یہ دس واز اے سینکٹیفائڈ پلیس سرفراز. یہ وہ مقرر جگہ کی گئی تھی جو خدا کے خادم نے کی تھی اور اس نے یہ بات بھی کہی تھی. اور یہ چھوٹی سی جگہ جو مخصوص کی گئی ہے، اسی پہ ہی ٹیررسٹ نے اٹیک کیا ہے، اسی پہ ہی سب سے زیادہ جو ہے تباہی ہوئی ہے. تو کہنے سے مراد، اور پھر یسایہ نبی کی جو باتیں، جب ایسے اس میں بھی سکمور ٹری تھے، انہوں نے کہا، یہ دیکھو یسایہ نبی نے کیا کہا، پڑھیں ذرا پلیز. ہاں، یہ لکھا گلر کی بات ہے، گلر کے درخت کاٹے گئے پر ہم دیودار لگائیں. اس سے جو ہم سیڈرز کے لگائیں گے. یہ اونچے دیودار ہوتے، اونچے درخت ہیں،
بڑے بڑے تناور درخت ہوتے ہیں اور اونچے ہوتے ہیں, سفیدے کے درخت ہوتے ہیں, سفیدے کے درخت دیودار لگائیں. اچھا کین وی سی, اب ہم دیکھیں پکچر, مطلب کہنے سے بات یہ ہے جس طرح یہودیوں نے کہا کہ ہم اب ہمارے وہ سکمور ٹریز تو گر گئے, لیکن اب ہم مطلب بجائے کہ ریپینٹنس یعنی توبہ کرنے کی بجائے انہوں نے کہا ہم جو ہے یہ گلر کے پیڑ کی بجائے ہم سیڈر ٹری لگائیں گے, یعنی کہ وہ جو سفیدے کے ٹری ہیں. بڑے لمبے بڑے 9/11 نے انہوں نے کیا کیا, they did exactly the same thing. انہوں نے بھی کہا, انہوں نے بھی اپنی سپیچ میں کہا کہ ہم بے شک گر گئے ہیں, اینٹیں گر گئی ہیں, ہم پتھروں سے اس کو بنائیں گے, اور جل گیا ہے, گر گیا ہے. تو لیکن اب یہ دیکھیں جیسے ہی بنی اسرائیل قوم نے کیا, یسایہ نبی میں آپ نے پڑھا, آپ دیکھ سکتے ہیں فل سکرین پہ دیکھیں, یہ سیم وہ ٹری سفراز جو ہے سیڈر کا ٹری جو تھا اس کی جگہ پہ ریپلیس کیا گیا. کین یو امیجن, سیم ٹری جو 2500 سال پہلے کی, یعنی کہ زیادہ 2.5 سے بھی زیادہ, almost I would say 2008 اور 800 سال پہلے یسایہ نبی 2800 years ago جو کچھ کہا گیا, جو کچھ ہوا, وہ ہمارے سامنے 9/11 گراؤنڈ زیرو پہ وہ بات ہوئی. کیا کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ جو گرے ہیں درخت گرے ہیں, لیکن ہم سیڈر ٹری سے اس کو ریپلیس کر دیں گے, اور یہ ہم کریں گے, ہم بلڈ کریں گے اس ملک کو اور ریکور کریں گے, یعنی کہ ہم اسے پھر سے جو ہے آباد کریں گے. اس طرح سے ان کا جو رویہ تھا بالکل انہوں نے ویسا ہی کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا یہ جو گریٹ نیشن یعنی کہ سپر پاور جو تھی, جو خدا کا احترام کرتی تھی, پیار کرتی تھی, ان گاڈ وی ٹرسٹ, ان کے مطلب کرنسی پہ بھی لکھا ہوتا تھا, نوٹس پہ بھی لکھا, کیا یہ قوم پہ اور عدالت ججمنٹ آنے والی ہیں؟ انڈیڈ ایسا ہی ہونے والا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں on the September 11, 2004 میں جو ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ تھے وائس پریزیڈنٹ جان ایڈورڈز, انہوں نے بھی ایک بریکفسٹ پریئر میں, یعنی کہ ایک بریکفسٹ کے دوران جو انہوں نے بلائی ہوئی تھی اس میں پریئر میں انہوں نے بھی اس طرح سے کہا, انہوں نے کہا گڈ مارننگ, آج جو ہے ہم جو ہلاک ہو گئے ہیں آج ہم ان کی یادگار میں مطلب جو ہے مل رہے ہیں, اور خدا نے مجھے یہ ایک, میں خدا کی طرف سے ایک یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے, انہوں نے کہا جو ہمارے پیچھے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں, پھر سے انہوں نے یہی کہا کہ خدا نے یہ کہا ہے, پھر سے انہوں نے 9 اور 8 کے حوالے کو پڑھا, the bricks have fallen but we will build with dressed stones. یہ ان کے منہ کے الفاظ ہیں, ان کے منہ کے الفاظ ہیں, ان کے منہ سے نکلے ہیں, اور یہ پولیٹیشنز ہیں, اور ان کو یہ حوالہ دینے کی کیا ضرورت تھی. تو انہوں نے کہا گڈ مارننگ ٹوڈے on this day of remembrance and mourning we have the Lord's words to get us through, کہ خدا کا کلام ہمارے پاس ہے جو ہمیں یوں فرماتا ہے کہ اینٹیں گر گئی, آپ پھر سے پڑھیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ اینٹیں گر گئیں اور پتھروں کی عمارت بنائیں گے, گلر کے درخت کاٹے گئے پر ہم دیودار لگائیں گے. ٹھیک ہے نا, اس لیے خداوند رزین کی مخالف گروہوں کو ان پر چڑھا لائے گا, ہاں جی, اور ان کے دشمنوں کو خود مسلح کرے گا. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے پھر اس حوالے کو پڑھ کے اس کے ساتھ کہا اینڈ لیٹ می شو یو ہاؤ وی آر بلڈنگ اینڈ پٹنگ سیڈرز ان دوز 3 hollowed places, the footprints of the towers, the Pentagon and the field in the Pennsylvania. So کہنے سے مراد ہے کہ 3 جگہ پہ یہ سفراز جو پیڑ لگائے گئے, جہاں گلر کے درخت تھے وہاں سیڈر کے سفیدے کے جو بھی آپ کہتے ہیں وہ لگائے گئے. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو اور دیکھو کہ اب یہ امید کا موسم ہے, یعنی کہ سیزن آف ہوپ ہے, ہمارے پاس امید ہے, آؤ میرے ساتھ چلو, میں چاہوں گا کہ میں آپ کو دکھاؤں. اور اس طرح سے انہوں نے کہا بے شک, پھر سے انہوں نے کہا اینٹیں گر چکی ہیں, سکمور ٹری کٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں, لیکن ہم میک شور کر رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ جو ہے اس کی ریپلیسمنٹ پہ وہ ایک جگہ پتھر رکھا گیا اور دوسری جگہ وہ پیڑ لگائے گئے. تو انہوں نے کہا خدا کا کام دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہے گا, اور ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے, آؤ میرے ساتھ چلو اور میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ جو درخت ہم نے لگائے ہیں اور وہ جو پتھر ہم نے رکھا ہے یہ ہمیں جو ہے امید کی طرف لے کے جائے گا. یہ سیزن آف امید یعنی کہ کبھی ختم نہیں ہونے والا, ایسی بحال کر دینے والی بات ہے. سو انسٹیڈ آف ٹرننگ ٹو دی لیونگ گاڈ, سچے خدا کے پاس آنے کی بجائے صرف ایک حوالہ دیا جس سے انہوں نے اس کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے جو کرنا چاہتے ہیں. اور یہ پولیٹیکل لیڈرز نے بھی جو I don't think کسی نے بھی وہاں توبہ کی دعا نہیں کی, کسی نے نہیں کی, کسی نے کی نہیں, اور خدا سے معافی نہیں مانگی خدا سے. کیا وجہ ہے کہ ہم پر اتنا بڑے ملک پر اتنا بڑا اٹیک ہونا, اور ان ممالک سے ہونا جن کو وہ کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ایسے ممالک میں سے اٹیک ہونا بڑی بات ہے. تو لیکن یہ بات ہے کہ توبہ کی طرف رجوع نہیں لائے.
خدا کی طرف نہیں مڑے، صحیح بات بلکہ انہوں نے کہا اگر ایسا ہو گیا بلڈنگیں گر گئیں تو ہم نئی بلڈنگیں کوئی بنا بات رہے نہیں، ہیں۔ ہم اور بھی مضبوط بنائیں گے، اور بلکہ ہم درخت ان کو جل گئے ڈھونڈ نکالیں گے جنہوں نے ہمارے اوپر یہ حملہ کیا ہے۔ یعنی کہ خدا کی طرف جانے کی بجائے، آنسو بہانے کی بجائے، اپنے ٹاٹ اوڑھنے کی بجائے، خاک ڈالنے کی بجائے الٹا کہا کہ ہمارے پاس اتنی دولت، عقل اور شہرت ہے کہ ہم جو ہے خود یہ کر سکیں۔ حکومتی لوگوں کا کام ہے، لیکن بہت سارے لوگ عزیز بہنوں بھائیوں امریکہ میں دعائیں بھی کر رہے تھے اس وقت لوگ، ٹھیک ہے نا، بڑی دنیا جو ہے خدا کی طرف ہے، لیکن جو ملک کو چلا رہے ہیں وہ خدا سے رجوع نہیں کرتے بلکہ خدا سے دور۔ صحیح بات ہے۔ جب یہ دور ہوئے اور ایسے ڈائلوگ بازی ہوئی اور انہوں نے یہ اپنے مطلب سپیچ میں کہا، تو یسایہ نبی نے پھر سے، خدا کے خادم جونتن خان بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا یسایہ نبی نے اپنے خادموں کے لیے یعنی کہ لیڈرز کے لیے انہوں نے کیا لکھا، اگر آپ پڑھیں 9:9۔ ہاں جی، 9 چیپٹر اس کی 9ویں آیت، یہاں یوں لکھا ہوا ہے، اور سب لوگ معلوم کریں گے، یعنی بنی افراہیم اور اہل سامریہ جو تکبر اور سخت دلی سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ یہ جو نبوت ہے جو 2800 سال پہلے یسایہ نبی نے لکھ دی اور بنی اسرائیل کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا، جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کا خادم جو یاد دلاتا ہے کہ اینٹیں کیسی اینٹیں تھی جو گری۔ ایکسوڈس خروج 5:7 میں جو ہے اس کا دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ وہ دھوپ میں سکھائی جاتی تھی اور ان کا گرنا بہت ہے۔ تو یہ جب اینٹیں گری، جب یہ 9/11 کی ٹاورز گری، یا بے شک یہ لوہے سے سب سے زیادہ لوہا کہتے ہیں، ایسے تھا کہ جیسے کتنے پوائنٹ مطلب میگنیٹیوڈ کا جو زلزلہ آیا ہو، ایسی اس طرح سے زمین ہے۔ اچھا پڑھ دیں خروج 5:7۔ ہاں جی، خروج ایکسوڈس چیپٹر 5 اس کی 7ویں آیت، یہاں لکھا ہے کہ اب آگے کو تم ان لوگوں کو اینٹیں بنانے کے لیے بھوس نہ دینا، یعنی بھوسا نہ دینا جیسے اب تک دیتے رہے، وہ خود ہی جا کر اپنے لیے بھوس بٹورے، ٹھیک ہے، اور ان سے اتنی ہی اینٹیں بنوانا جتنی وہ اب تک بناتے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب کہنے سے مراد ہے کہ اینٹوں کی جب بات ہوئی ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو کہتے ہیں مڈل ایسٹ میں جو ہے اینٹیں جو جب بنائی جاتی ہیں مٹی کی تو دھوپ میں اس کو سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دھوپ میں سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ابھی پاکستان میں بھی ایسا، تو بہت سارے ہمارے کرسچنز ہیں جو کام کرتے ہیں جہاں بٹے پہ جو کام کرتے ہیں وہ بنائی جاتی، سکھائی جاتی، پھر ان کو پکایا۔ اگر وہ پکائی نہیں جاتی تو سرفراز وہ بارش میں جو ہے وہ ایک دم ہو جاتی ہے، لیکن جب پکایا جائے تو وہ مضبوط بن جاتی ہے۔ تو خدا کا نبی جو ہے، جو بندہ ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تو نے جو کیا، جو بنایا، سب کچھ، یہ ایکچولی ان کو ریئلائز کرنے کے لیے بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے اوپر ججمنٹ آئی ہوئی ہے، یہ خدا نے تمہاری جو عقل کھولنے کے لیے جو آپ اپنے آپ میں ہے اس میں سے نکالنے کے لیے۔ تو کہنے سے مراد ہے جو برکس گراؤنڈ زیرو پہ گری مین ہیٹن میں، جو کہتے کہ ایک ایش بن گئی، خاک بن گئی، تو کیا کہتے ہیں کہ اس ڈیوسٹیشن کو 9/11 کے اٹیک کو دنیا کے آج تک ہسٹری میں کسی اٹیک کے ساتھ نہیں آپ مل سکتے یا کمپیئر کر سکتے، اتنی بڑی یہ ہلاکت ہوئی۔ تو وہاں کی جو پریس تھی، وہاں کی جو اس وقت کی پریس تھی، انہوں نے یوں بیان کیا، انہوں نے کہا کہ 3 مہینے یہ 16 ایکڑ کی سائٹ جو ہے یہ یوں لگتا ہے جیسے ورلڈ وار 2 جب لگا تھا کہ اس سے جو نقصان ہوا تھا، جس طرح سے لاشیں وہاں تھی اور جس طرح سے اینٹیں گری ہوئی تھی، دھواں تھا، خاک تھی، کہتے یوں لگتا ہے جیسے ورلڈ وار 2 کا جو واقعہ ہے ان کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ پھر سے انہوں نے کہا، اس نیوز پیپر میں یوں بھی لکھا گیا، ہر ایک نیوز پیپر، جہاں کہیں کا بھی نیوز پیپر، whether it was Canadian, whether it was American, whether it was Asian, African، کوئی بھی تھا، اس کی ہیڈ لائن انگلش والے کی یہی تھی، but we will build، لیکن ہم تو بنائیں گے ہی، we will build۔ کسی بھی نیوز پیپر کا آپ اس وقت اٹھاتے تو وہ اس پہ یہی لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ امریکہ کے جیسے بنی اسرائیل قوم کے لیے لکھا ہوا ہے stiff necked people، یعنی کہ اکڑ والے لوگ لکھا ہوا ہے نا، اکڑ اور گھمنڈی لکھا ہوا ہے، تکبر اور سخت دل لوگ۔ I mean not all are like that، but لیکن ایک جنرل ریفرنس ہے بائبل میں۔ لیکن پیم، خدا نے جب کچھ قوم میں ایسے لوگ ہوتے تو خدا پوری قوم کو یہ خطاب کرتے ہیں کہ یعنی بنی افراہیم اور اہل سامریہ 2 قبیلوں کی بات کرتے ہیں جو تکبر اور سخت دلی سے کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, تو ہر ایک نیوز پیپر کی یہی ہیڈ لائن تھی, بٹ وی ول بلڈ, ہم جو ہے اس کو ضرور بنائیں گے. تو خداوند کیا کر رہا تھا, اسرائیل جیسے بنی اسرائیل قوم جو گناہ میں پڑ گئی تھی اس کا توقع اپنی طرف لا رہا تھا, توجہ لا رہا تھا. کیا اسی طرح سے آج اس عدالت کو, اس روح کو کیا ہم امریکہ پہ گرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کیا کہ جب کہ وہ ڈسٹروائے ہو رہا تھا اس نے فوراً آ کے یہ مطلب ڈائلاگ بولا یا کہ آواز لگائی کہ ہم اسے پھر سے بنائیں گے. وی ول ریپلیس کاٹیجز ود پیلیسز. کامنٹیٹر جو تھے اس وقت دے رہے تھے, انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ ہم جو چھوٹی کوٹریاں ہوتی ہے نا, کٹیا کی بجائے ہم جو ہے وہاں پہ محل بنائیں گے. تو اس کے بعد جو گراؤنڈ زیرو پہ ڈسٹرکشن ہوئی, کیا امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا اسے ری بلڈ کرنے کے لیے؟ کیا اس واقعہ سے انہوں نے اپنے آپ کو حلیم کیا؟ اس بات کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے کرائسس کو جو تھے وہاں کے تھے روڈولف نیو یارک سٹی کے میئر تھے روڈولف گیلانی, انہوں نے بھی یہ کہا, وی ول بلڈ, وی آر گوئنگ ٹو کم آؤٹ آف دس اسٹرانگر دین بیفور, politically stronger, economically stronger, اور the skyline will be made whole again. انہوں نے بھی یہ دیکھیں فرمایا اس وقت, ان کا کتنا بار بار ان کا آنا روڈولف گیولانی کا, انہوں نے کہا کہ ہم اسے بنائیں گے, اس جگہ کو پھر سے تیار کریں گے, بلکہ بہتر بنائیں گے, اسٹرانگ بنائیں گے, پولیٹیکلی بھی اور اکنامکلی بھی, اور جو اسکائی لائن ہے کہ اس کو پھر سے ہم تیار کریں گے. آؤ ہم اسے تیار کریں, ہم ان ٹاورز کو بنائیں گے, یہ جو ٹوین ٹاورز جو گری تھی, ان ٹاور کو ہم بنائیں گے, ان کو ہم مضبوط اور بڑا بنائیں گے, بلکہ کچھ اور اس کی جو لمبائی ہے کر دیں گے. اب دیکھ سکتے پیس ٹاور وہاں ہے, انہوں نے بنائی, اس سے زیادہ بڑے بنائیں, اس سے لمبی بنائیں گے. تو انہوں نے کہا بے شک اینٹوں سے بنا ہوا تھا, یعنی کہ وہ اس کا سٹرکچر جو تھا میٹل کا بنا ہوا تھا, کہتے گر گیا, لیکن اب ہم اسے جو ہے پتھروں سے بنائیں گے. اور جو انہوں نے پیس ٹاور بنائی ہم دیکھ سکتے ہیں کافی لمبی ہے. تو انہوں نے کہا پیڑ گر گئے پھر سے ہم لگائیں گے, یہ ساری بات ہوئی. اس میں یہ انہوں نے اپنے مغروری دکھائی اور اپنا دل خدا کی طرف جھکانے کی بجائے انہوں نے اپنے آپ کو جو مطلب جو ان کی پاور تھی اسے ریپلیس کیا. جب ہم یہودی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل بھی اسی طرح سے جب ہوتی تھی تو ان کے ساتھ سزا یعنی کہ عدالت اور وارننگز آتی تھی, کیونکہ وہ اپنے کو بگر اینڈ بیٹر بنانا چاہتے تھے. اسی طرح سے اور بھی جو وہاں تھے لوگ تھے, یہ دیکھیں وہاں بنا ہے, اٹس ویری ٹول, دور سے ہی نظر آتی ہے. انہوں نے کہا ہم بنائیں گے, تو انہوں نے کیا کیا, ورلڈ ٹاورز ٹریڈ سینٹر جو تھے ان کو انہوں نے بنایا, انہوں نے اور بھی اس کی لمبائی مطلب کر دی. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جھکنے کی بجائے یہ انہوں نے اور مغروری کی طرف چل پڑے. تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو کچھ بھی ہوا, it's right in front of us, جو خدا نے لکھوایا ہے. 1 Kings چیپٹر 5:17 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو تھا اس سے, کیونکہ ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہیں تو اس میں بھی چند ایک حوالے ہمیں ملتے ہیں. جیسے اسرائیل نے سٹون کٹوا کے پہاڑوں سے سرفراز اس کو کنسٹرکشنز کو بنایا, اور اسی طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ جو بابل کی سرفراز جو برج بنایا انہوں نے, وہی بات ہوگی نا, تو برج بنایا اور خدا بننے لگے, تو خدا نے اینڈ ٹائم پہ ایسی آندھی بھیجی کہ وہ ساری اینٹیں گر گئی سرفراز, اور وہ کیا تھی, قوم بھی تتر بتر اور ان کی بولی بھی بدل گئی. اور جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے, جتنے بھی جن لیڈرز کا ہم نے بات کی ہے کہ ان کا دیر مطلب فیوچر میں اچھا نہیں ان کے ساتھ ہوا, تو اب وہ کوئی جو بات کہہ چکے ہیں وہ کہہ چکے ہیں. لیکن حیران کرنے والی بات ہے کہ ایگزیکٹ وہی 9/11 پہ وہی جو 2800 ایئرز اگو جو ہوا تھا وہی مطلب ہوئی. کوئی تو اس کے پیچھے ہے جو جانتا ہے کہ یہ چیز سے مطلب آئیڈینٹیکل ریپلیس کیا اسے. جیسے کہ آپ نے ربی کی نے بات کی, جو کچھ لکھا ہے وہ تو بڑی ڈیٹیل میں جاتے ہیں, بہت ڈیٹیل میں جاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو, آپ ان کی کتاب پڑھ سکتے ہیں. لیکن پرمجیت خوبصورت بات یہ ہے کہ کوئی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کے پیچھے کوئی ایسا ہے جو تورا کو جانتا ہے, اور انہوں نے وہی ڈائلاگ, وہی باتیں جو یسایہ نبی نے خدا نے کہلوائی تھی یسایہ نبی کے ذریعے سے, اور وہی بات ان شخصیتوں جو ان کے لیڈر تھے, بالکل آپ ان کی جو ویڈیوز دیکھیں, بالکل وہ جب بولتے ہیں, یہاں ہم دکھا سکتے تھے لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں, وہ بالکل ایسے ہی بولتے ہیں. آپ ان کے منہ سے وہی ڈائلاگ سنیں گے جو یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھے ہیں. اس وقت جو تھے on September 12, 2001 سینیٹر تھے جان کیری, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کے لیے دیں گے اور یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پھر سے بنایا جائے گا, اور ہم ڈرتے نہیں ہیں, ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. پھر انہوں نے وہی بات دہرائی کہ وہی والا 9/11 والا. ایموس 7:14 میں پڑھیں.
کہ جو یہ جو درخت لگا ہوتا جو سکمور کا ٹری تھا گلر کا، اس کے کیا فروٹ تھے سرفراز، اس کا کیا کیریکٹر تھا، کیوں اس کے لیے جو تھا، کیوں یہ جو گلر کا پیڑ ہے اس کی کیا مقصد تھا اس کو لگانے کا، وہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے. اور جب یہ گلر کے درخت کاٹ دیے جائیں گے تو بائبل کہتا ہے کہ مطلب بائبل کیا کہتا ہے کہ اس کی کیا نشانی ہے، جب یہ درخت کٹ جائے تو اس کی بدلے میں دوسرے درخت رکھ دیے جائیں تو وہ کیا نشانی ہے. اس کا کیا ایموس 7:14 ایموس 7 آموز کی کتاب اس کا 7 باب اور اس کی 7 آیت، 7 باب ہے چیپٹر 7 ہاں جی 14 اس کی آیت ہے. تب آموس نے امسیہ کو جواب دیا کہ میں نہ نبی ہوں نہ نبی کا بیٹا، بلکہ چرواہا اور گلر کا پھل بٹورنے والا ہوں. اور جب میں گلہ کے پیچھے پیچھے جاتا تھا تو خداوند نے مجھے لیا اور فرمایا کہ جا میری قوم اسرائیل سے نبوت کر. سو کہنے سے مراد ہے کہ یہ جو سکمور کا یہ سفر سے ایک اچھا نشان ہے، کیونکہ اس پہ زکائی کی بھی جب ہم بات کرتے ہیں، زکائی جو تھا چھوٹے قد کا گلر کے پیڑ پہ چڑھا، یعنی کہ گلر کا پیڑ نہ کہ صرف شاندار لگتا ہے، نہ کہ دیکھنے میں اچھا بلکہ مضبوط ہے. ٹھیک ہے، اس کی ٹکڑی، اس کی یہ جو ہے اٹس اے اسٹرانگ، کافی پھیلا ہوا ہوتا ہے. ہاں جی، تو یہ جو ہے کافی جوڈیا میں جرمیہ آپ اپنے ان ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، جرمیہ نبی اس کا 24 باب اور اس کی 2 آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں سکمور ٹری جو ہے بڑے ابنڈنٹلی گرو ہوتے ہیں وہاں جوڈیا میں ہوتے ہیں، جن کو جو ہے مطلب بلڈنگ کی پراپرٹیز جب بناتے تھے لکڑی سے کا جو استعمال ہوتا ہے اس میں استعمال ہوتی ہیں. اسی طرح جو ایجپشن لوگ تھے سرفراز، وہ بھی جو ان کے کیسز بناتے تھے جن میں ممیز رکھی جاتی تھی، جو بکسے ہوتے تھے، ابھی تک ملی. کہنے سے مراد ہے کہ سکمور ٹری کا جو یوزفل ہے، بہت ہی اچھی اس کی لکڑی ہے. تو جو ایجپشنز بھی ممیز کے لیے وہ بکسے بنانے میں بڑے ویلیوبل، بڑا قیمتی یہ لکڑی ہوتی ہے. زبور 78:47 میں بھی لکھا ہے کہ اس میں بھی لسٹ ہے کہ سکمور ٹری جو ہے ایک نشان ہے خدا کی طرف سے، یہ مطلب عدالت کا نشان تھا ایجپشنز کے لیے سرفراز، کیونکہ خدا نے اس کے آگے 78:47 میں آپ پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ خدا جب سزا دیتا تھا قوموں کو تو یہ ایک نشان ججمنٹ کی طرح ان کے لیے ایک نشان ہوتا تھا. میں پڑھ دیتا ہوں زبور 78 زبور اور اس کی 47 آیت 47. اس نے ان کی طاقوں کو اولوں سے اور ان کے گلر کے درختوں کو پالے سے مارا. تو کہنے سے مراد ہے کہ جب گلر کے پیڑ کو کاٹ دیا جاتا ہے تو سمجھو خدا کی عدالت اس قوم پہ ہے، یعنی کہ اس نیشن پہ جیسے اسرائیل پہ تھی اس وقت، اسی طرح سے جو ہے اب امریکہ پہ وہ عدالت آ چکی ہے. کیونکہ سکمور ٹری کیا گلر کے پیڑ کو کاٹ دیا، لیکن ہم سیڈر کے درخت لگائیں گے، ہم سفیدے کے درخت لگائیں گے، اونچے بڑے، اس سے بھی بڑے لگائیں گے. ہاں جی، تو اس لیے جب یہ جو دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے جیسے کہا کہ وہ جو ٹاورز جب گری، ان کے سٹیم بیم جو تھے نارتھ ٹاور کے، وہ اس طرح سے جیسے گرے جیسے سکمور ٹری کو، یعنی کہ جس لکڑی سے بنائی جاتی ہے عمارت، سمجھے کہ اسی طرح سے اس عمارت کو گرا دیا گیا. اور یہ جو ڈسٹرکشن سرفراز ہوئی، یہ جو ٹری جیسے میں نے بتایا، اس نے جب یہ سکمور ٹری گرا تو اس نے وہ جو سینٹ پالس چرچ ہے سرفراز اس کو بچا لیا. 11 سپٹمبر 2001 میں یہ جو چیپل تھی، سینٹ پالس چیپل تھی، اور اس کے بالکل دیکھ سکتے ہیں، اس کے پاس کہتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن بھی ہے، اور فائر فائٹر جو والنٹیئرز تھے گراؤنڈ زیرو پہ، وہ کہتے تھے کہ ہمیں کوئی امید نہیں تھی، کوئی دعا کے لیے ہم سمجھتے تھے اب یہاں چیپل نہیں بچنے والی، لیکن اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو تھے بچ گئے، کیونکہ بہت بڑا جو سکمور ٹری تھا، جو گلر کا پیڑ تھا، وہ اکھڑ کے اس نے جیسے اس پہ چھایا کر دی اور اس چرچ کو بچا لیا. ہیلیلویا. اور یہ ایک بہت بڑا چمتکار اس وقت ہوا تھا، بہت بڑا میریکل ہوا تھا. ایک کہتے ہیں کہ on September 11 more than 2 billion pounds of steel came crashing down to the ground. 2 بلین پاؤنڈ سٹیل تھی جو کریش ہو کے نیچے آئی تھی، اتنی پاورفل تھی کہ کہتے کہ جیسے بہت بڑا زلزلہ آیا ہو. اور جو بھی اس کے اندر تھا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ کے وہ
پہچاننے سے مطلب پہچان نہیں سکتے تھے کسی چیز کو، اس کا یہ حال ہوا تھا جب یہ گلر کا پیڑ مطلب بھی گرا اور باقی چیزیں. تو لیکن کہنے سے مراد ہے کہ ایسا اس کا حال ہو گیا تھا، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا اس جگہ کو پھر سے ہم بحال کر سکیں گے یا اس کو پہچان سکیں گے. وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. ہاں جی پلیز آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ اگر آپ اپنے اون ٹائم میں اس کو پڑھنا چاہیں تو دیر از سو مینی سائنز، نشانیاں، وہ باتیں جو انہوں نے کہا سفراز، وہ سارا اس میں پورا ہوا. دس از آلموسٹ 3 آور کی اسٹڈی ہے جس کو اگر آپ لینا چاہیں. لیکن اینڈ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو خداوند کہتا ہے، خدا کو جو قبول کرتا ہے اور اس کی آواز کو سنتا ہے تو خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے. جو اس کے باتوں کو اگنور کرتا ہے اور خود خدا بننا چاہتا ہے سفراز، پھر خدا اس کو جو ہے اس کو سکھانا آتا ہے، اس کی اٹینشن لینا خدا جانتا ہے. کوئی شک نہیں، خدا تو آنکڑے ڈال کر لے آئے گا تاکہ قومیں اس کو سجدہ کریں، اس کو جانے کہ وہی ایک واحد خدا ہے. عزیز بہنوں بھائیو، آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اور نئی بات لے کر آپ کے سامنے آئیں گے. اور بھولے نہ کہ یسایہ نبی اس کا 9 باب اور اس کی جو 10 آیت ضرور پڑھیں، اور پھر اس کے حوالے بھی آپ لے سکتے ہیں. اور کیوں کر یہ جو نشانی ہے ہمیں جب 9/11 ہوا تو یہ نشانی اس کے بعد جب انہوں نے ڈائلاگ بولے جو ان کے لیڈر تھے، سیم جو کچھ یہاں لکھا ہے ایسے ہی ان کے منہ کے الفاظ ہیں. ایک لیڈر کے نہیں، بہت سارے لیڈران کے. کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو خدا سے قوم پیار کرتی ہے خدا سے بحال کرتا ہے، لیکن کیونکہ اب اس قوم نے جو ہے خدا سے اپنا منہ موڑ لیا ہے تو خدا کا جو برکت والا ہاتھ بھی جو ہے امریکہ سے اٹھ چکا ہے. کیونکہ خدا کے خادم یہ کہتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو وہاں رہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ قوم پھر سے توبہ کرے تو بحالی کے دن آ سکتے ہیں. اگر پھر سے یہ خداوند یسوع مسیح میں ایمان لائیں اور اسی طرح سے خدا کو ایکنالج کریں اور آنر کریں جیسے شروع میں کیا کرتے تھے، تو خدا جو ہے انہیں بحال کرے گا. سو اٹس ٹائم ٹو ریپینٹ اور USA کی ساری برکتیں واپس آ سکتی ہیں. آمین. ایسے ہی ہو. تھینک یو. گاڈ بلیس یو. Have come and gone since that day. Our fathers prayed, they climbed on board, they raised their mast and sailed away. By faith alone into the great unknown. Could they ever know their destiny? Tossed to and fro out on the sea, trusting in what they all believed. They'd heard his voice, they'd heard his call, no turning back, they'd left it all on bended knee. They left this legacy for you and me to carry on. But things have changed, our faith is gone, all that was right now is all wrong. Land of the free, home of the brave, time to get back to where we came, 'cause we're headed down